أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذل على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگے اور ایماندار کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ ہے اللہ کا فضل، جسے چاہے دے دے۔ اللہ بڑے وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔
मुसलमानों तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह है और इसका रसूल है और ईमान वाले हैं जो नमाजों की पाबंदी करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से और मुसलमानों से दोस्ती करे वो यकीन माने कि अल्लाह की जमात ही गालिब रहेगी। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ माओ, प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की ये बातें पढ़ने के बाद इतनी यानी खुशी होती ना अंदर से कि अल्लाह तबारक व ताला कितने प्यारे अंदाज से समझाते हैं अपनी बातों को, कितने प्यारे अंदाज से, कैसे मिसालें दे देकर, किस प्यारे अंदाज से अल्लाह ताला समझाते हैं कि अल्लाह का फضل क्या है। जैसे कि मेरी बहनों, आज का हमारा टॉपिक भी यही रखा हमने कि अल्लाह का फضل क्या है। आज इस रुकू में हम वही पढ़ेंगे, रुकू नंबर 8 में हम वही पढ़ेंगे कि अल्लाह का फजल क्या है। हम क्या समझते हैं मेरी बहनों, अल्लाह का फजल क्या है? आप में से जो भी सुन रही हैं मुझे, थोड़ा एक गौर करें एक मर्तबा कि हम किसे समझते हैं अल्लाह के फजल को। यानी अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देके बताऊं। कोई कहता है बंदा कि कैसे हैं आप, तो हाँ अल्लाह का फजल है। तो वो अल्लाह का फजल कैसे कैसे मतलब कैसे गर्दानते हैं कि सेहत सबकी ठीक है, सबका यानी क्या कहते हैं कि नौकरी वगैरह, बिजनेस वगैरह जो भी है सब सही सेटल चल रहा है, सब स्कूल्स को कॉलेजेस को जा रहे हैं, घर में सबकी तबीयत ठीक है, तो ये तमाम चीजें सेटल्ड हैं। यही हमारा महवर है और इतनी ही हमारी सोच है और उसी के ऊपर हम लेकर कहते हैं कि हाँ सब ठीक है, अल्लाह का फजल है, सब ठीक है, अल्लाह का फजल है। यानी यही अल्लाह का फजल है। समझते हैं कि बस हमारा आराम से रहना, कोई मुसीबतें नहीं आना, कोई परेशानियां नहीं आना, कोई किस्म की यानी बीमारी परेशानी या फिर कोई स्ट्रगल, कोई मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अच्छा चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, कोई किस्म का टेंशन नहीं है, कोई किस्म की स्ट्रगल नहीं है लाइफ में, सब सुकून में, अल्लाह का फजल है। तो नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का फजल ये नहीं है। आइए देखते हैं इस रुकू में अल्लाह का फजल क्या है ना। हम क्या समझते हैं कि छोटा यानी मतलब ये कि कुरान में क्या क्या बात रखी है, हाँ वही है जो मतलब जो सब आम तौर पर जो सुन लेते आ रहे हैं वही बातें होती, कुरान में नहीं। सुभान अल्लाह, कुरान आपको सही करती है, सही करती है। कुरान आपको गाइड करती है, कुरान आपके जहन को तब्दील करती है। कुरान का कलाम यानी अल कलाम अल्लाह आपके जहन को तब्दील करने वाला कलाम है। यानी वो जहन जो दुनिया में मुलव्वस हो चुका, वो जहन जो एक यानी अपना उसने क्या कहते हैं कि एक दायरा बना लिया है ना। हमारे जहन हम खुद एक बना लिए हैं अपना कि मतलब ये है, ये है, अल्लाह का फजल बोल तो ये है, अल्लाह की रहमत बोले तो ये है, अल्लाह ताला का क्या कहते हैं कि गजब बोल तो सिर्फ यही है, अल्लाह की आजमाइश ये है, अल्लाह की आजमाइश ये नहीं है। हमने अपनी तरफ से बना लिए अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए अपनी तरफ से ऐसी कोई चीजें जो हम बना रहे हैं वो ना बनाए, और अगर बन चुकी जहन में तो उसको साफ करने के लिए कुरान की तिलावत तर्जुमे के साथ करें, उसे समझें ताकि हमें पता चले कि हमने कितने इख्तिरा अपने जहनों में भर लिए हैं, कितने क्या कहते हैं कि गढ़ लिए हैं अपने जहनों में, हमने कितनी बातों को गढ़ लिया है। तो लाजिम है कि हम अल्लाह की बातों को समझें और अपने जहन के कचरे को हम साफ करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह। तो अब ये जो जहन में बैठा हुआ है हमारे कि अल्लाह का फजल है मतलब ये कि सब अच्छे हैं, सब खुश हैं, तो ये अल्लाह का फजल है नहीं। अल्लाह का फजल क्या होता है इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे इस रुकू में। आइए शुरू से देखते हैं। पहले अल्लाह ताला अपना फजल बताने से पहले यहूद और नसारा की दोस्ती के बारे में कह रहे हैं। और ये यहूद और नसारा की दोस्ती क्या है मेरी बहनों? यहूद कौन है? सबको पता है यहूद कौन है। इजराइल वाले जो अब यहूद हैं, तो अब वहां पे हैं, तो वो वहां पर बस गए अभी तो, लेकिन ऐसे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इधर उधर 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 थे यहूदी। नसारा तो पता है, ईसाइयों को कहते हैं नसारा। तो यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ।
اب اس میں دوست نہ بناؤ سے کیا مراد ہے؟ ولا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. ولایت کیا ہے؟ موالات کیا ہے؟ محبت کا رشتہ قائم کرنا. دوستی مطلب ہائے ہلو کی دوستی نہیں. ہاں ان سے بھی دوستی ہماری، ان سے بھی دوستی، وہ ہائے ہلو والی دوستی نہیں. موالات میں آتا ہے، اولیاء میں آتا ہے دوست یعنی مددگار، محبت کرنے والا، ایسا دوست. اب یہ جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان پر سختی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان کی دوستی سے، یعنی ان سے محبت نہیں رکھنا. ایسے تو کئی مرتبہ قرآن میں، سورۃ آل عمران میں دیکھیں گے آپ تو مزید اس کی وضاحت ہے جو ہم پچھلے پڑھ چکے کہ محبت دوستی کیا ہوتی ہے ان سے، اور نہیں کرنا چاہیے. محبت اور دوستی نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایسی دوستی جو ہائے ہلو کے حد تک ہے، یعنی ایک دوسرے کو روزانہ دیکھ رہے ہیں، پڑوسی ہے یا پھر محلے میں رہنے والے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا کر ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن محبت دل سے رکھنا، اپنی باتوں کو شیئر کرنا، اپنے مطلب اسلام کے یعنی مطلب یہ کہ جو دائر اسلام میں ہیں تو ان کی باتیں بتانا، ان کو فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، یار غار جسے کہتے ہیں نا، مطلب بہت ہی مخلص ان کے ساتھ رہنا، تو اس طریقے سے نہیں کرنا، ویسی محبت و دوستی نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سختی کے ساتھ، وعید کے ساتھ بتا رہے ہیں اے ایمان والو، اگر تم واقع میں ایمان والے ہو تو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ہاں ان کا کیا معاملہ ہے؟ آپس میں کیسے ہیں یہ دوست؟ آپس میں یہ دوست ایسے ہیں ایک دوسرے کے مددگار. ویسے تو ان میں خود میں بھی بہت زیادہ بغض و عناد ہوتا ہے، لیکن یہ دوستی میں آ جاتے ہیں کب؟ مسلمانوں کے خلاف. تاریخ گواہ ہے میری بہنوں اس چیز کی، تاریخ گواہ ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، ہسٹری دیکھیں گے، اسلامک ہسٹری دیکھیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے یہود و نصارہ مل کر مسلمانوں سے جنگ کیے تھے. یہود و نصارہ مل کر مسلمانوں سے جنگ کیے تھے. یہ تاریخ، یعنی تاریخ کے پنے الٹ کر دیکھیے، تاریخی جو مطلب چیزیں ہوتے ہیں اسے دیکھیے، پتا کریے. تاریخ صرف ہندوستان کی نہیں ہے نا، تاریخ تو سارے کیا کہتے ہیں کہ عالم اسلام کی تاریخ ہے. تاریخ تو ساری کیا کہتے ہیں کہ ورلڈ کی تاریخ ہے، دنیا کی تاریخ ہے. تو دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالنا ہمارے لیے لازم ہے. ہم نے اسکولوں میں ہسٹری پڑھی 10th کلاس تک ہم نے ہسٹری کے موٹی موٹی کتابیں پڑھ ڈالی، ناگواری سے صحیح، خوشی خوشی صحیح، ایزی ہے بہت، ہسٹری پڑھ لیے. بہرحال یہ کہ ہم نے ہسٹری کی ساری اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ ڈالی، لیکن ہم اسلام کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، جو کہ ایک اہم تاریخ ہے، اسلام کی ایک اہم تاریخ ہے. اور وہ جو اپنی تاریخ سے اپنے تاریخ کو بھول جاتا نا، اپنی تاریخ کو بھول جاتا تو وہ ناکام بن جاتا ہے. ناکام، جیسے کہ آج ہماری قوم ناکام ہو رہی ہے کیونکہ اسے اسلاف کی تاریخ نہیں معلوم. اسلاف نے کیا کارنامے کیے، پچھلے لوگوں نے کیا کارنامے کیے تاریخ میں، وہ ہم نہیں دیکھتے. دیکھنا چاہیے. تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ یہ لوگ یعنی یہود و نصارہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہم یہ کلام پڑھے، اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے، یعنی تم ان سے دوستی مت کرو، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مددگار ہیں. تو یہ مددگار یہ اسلام کے خلاف کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ اللہ کی اس بات کی تصدیق تاریخ کرتی ہے. اسلامی تاریخ کو آپ پڑھیں گے، خلافت عثمانیہ کے بارے میں پڑھیے. خلافت عثمانیہ کے بارے، حال کی جو خلافت تھی، وہ نہیں، خلافت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، یہ حال میں جو کیا کہتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ تھی. عثمان جو خلیفہ تھے، بہت یعنی تقریباً ایشیا اور تقریباً ممالک کے اوپر ان کا قبضہ تھا. ترکی کی جو ترکی استنبول ان کا جو کہتے ہیں کہ دار خلافت تھا، ترکی ان کا دار خلافت تھا. وہاں سے انہوں نے تقریباً دنیا پر فتح کر لی تھی، تقریباً دنیا پر. تو یہ خلافت عثمانیہ بہت بڑی تھی، بہت بڑی تھی. تو یہ جو فتوحات انہوں نے کیے تھے، تو جب اسلام کا بول بالا ہو رہا تھا، فلسطین انہوں نے فتح کیا تھا، تو اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ تقریباً یہ جو یہود اور نصارہ ہے، یہ دونوں مل گئے تھے. جو کنٹری میں بادشاہ یہود اور نصارہ تھے، تو وہ لوگ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے. حال کی تاریخ ہے، یہ 100 سال پہلے کی تاریخ بتا رہی ہوں میں. یہ آپ پڑھیے، اس کو دیکھیے. تو بہرحال یہ کہ آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ اللہ کے یہ الفاظ کی صداقت کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. کب؟ جب مسلمانوں کے خلاف یہ ہو جاتے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں سے جو بھی ان سے
ان میں سے کسی سے دوستی کرے گا وہ بے شک انہی میں سے. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ تم میں سے جو بھی ان سے دوستی کرے گا, وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور من جو یتولہم ان سے دوستی کرے گا, منکم تم میں سے, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ میں ڈال دے رہے ہیں. کس کو؟ جو ان سے دوستی کرتا ہے, جو ان سے دوستی کرتا ہے, محبت رکھتا ہے, ان کے ساتھ ملنساری کے ساتھ رہتا ہے, بہت زیادہ شیر و شکر کہتے ہیں نا, ہم نیوالا ہم پیالہ. تو اس طریقے کی دوستی جو بھی رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم میں سے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ جو بھی ان سے دوستی کرے گا, منکم تم میں سے, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ پس وہ انہی میں سے ہے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. بے شک اللہ, ان اللہ بے شک اللہ, لا يهدي ہدایت نہیں دیتا, القوم الظالمین ایسی ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ایسی ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ایک طرف رکھ کے اپنی منمانی کی, دوستیاں کرتے ہیں کفار سے, مشرکین سے, دوستیاں کرتے ہیں یہود سے, نصارہ سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, ایسے ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ پس ترا تم نے دیکھا, الَّذِينَ ان لوگوں کو جو فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے. اب یہ بیماری کیا ہے میری بہنوں؟ سورۃ البقرہ میں ہم نے دیکھا تھا, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ تعالیٰ سمجھا کے بولے تھے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی سورۃ البقرہ کے پہلے ہی رکوع میں بتا دیا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے. اب یہ بیماریاں کیا ہوتی میری بہنوں؟ نفاق کے بارے میں دیکھیے وہاں پہ پورا, ان کے دلوں میں بیماری کیا تھی؟ نفاق کی بیماری تھی, کفر کی بیماری تھی, نفاق کی بیماری تھی, کفر کی بیماری تھی. تو ان لوگوں کو اللہ نے کیا کہا؟ یہ ان کے بیمار دل ہے, یعنی اچھی سوچ نہیں ہے ان کی, دل دماغ بیمار ہے ان کا, فتنے کی سوچ ہے ان کی, اور ایسی بیماری ہے ان کو نفاق کی بیماری. نفاق کے کیڑے ہوتے, کیڑے جو انسان کے ایمان کو کھا جاتے ہیں. نفاق کے کیڑے ہوتے ہیں جو انسان کے ایمان کو کھا جاتے ہیں. تو ضرور بھی ضرور اس بارے میں علم حاصل کریے, منافق کون ہے, منافق کون ہے, نفاق کیا چیز ہے. آج تو آپ لوگوں کے ہاتھوں پہ ٹپس پہ ہیں, نالج حاصل کرنا ٹپس پہ ہے. یوٹیوب پہ گئے, منافق کون ہے ہمارے, اردو لیکچرز بائی ایڈوکیٹ فیض سید ہے, ڈاکٹر اسرار احمد ہے, ایسے ان کے ہسٹریز کے دیکھ سکتے ہیں. ایڈوکیٹ فیض سید ہے, اور بھی علماء ہیں جو ماشاءاللہ اچھا ایکسپلین کرتے ہیں, یوٹیوب پر ان کی کثرت سے ہے. یہ تو ایڈوکیٹ فیض سید کا اس لیے نام لے رہی ہوں کیونکہ ان کا فوری آ جاتا ہے, آپ مارے وہ ٹاپک منافق کون ہے, ان کا فوری آ جاتا ہے. قاری شعیب بھی ہیں, اور بھی کئی ایسے علماء ہیں جو ماشاءاللہ صحیح بیان کرتے ہیں, تو ان کے بیانات آپ سن سکتے ہیں انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ منافق کون ہے معلوم کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کہتا ہے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم, ان کے تم دیکھو گے ان لوگوں کے دلوں, ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے, بیماری ہے, یسارعون فیہم وہ کوشش کرتے ہیں اس میں, یقولون کہتے ہیں, نخشا ان تصیبنا دائرہ. اب جن کے دلوں میں بیماری ہے, مطلب یہ کہ یہ آیت کے شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ تھے نا, ایک صحابی تھے حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ, اور یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا نا. دونوں ہی جاہلیت میں, عہد جاہلیت سے یہود کے یہ لوگ حلیف رہ چکے تھے, یعنی ان لوگوں کا ایگریمنٹس تھے لوگوں کے, کس کے ساتھ؟ یہود کے ساتھ. تو جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی کیا کیا؟ عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا, اور ادھر بنو خینخواہ کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا, اور وہ کس لیے گئے, ان کو پکڑ لیا گیا بنو خینخواہ کے لوگوں کو, کیونکہ لوگ فتنہ کرے تھے. جس پر حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا, کیونکہ اب حلیف تھے تو ٹھیک ہے, یہ یہود کے قبیلے حلیف تھے, حلیف مطلب ان لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ تھا, لیکن ایگریمنٹ اسلام آنے کے بعد یعنی ان لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ اب اسلام لاؤ, ہمارے پچھلے ایگریمنٹس پورے ختم ہو گئے, اب تمہارا کام ہے اسلام لانا ہے اور نیو ایگریمنٹ بنانا ہے, کیونکہ نیا قانون نافذ ہوا ہے اسلام کا, نیو ایگریمنٹ. لوگ نہیں مانے, بولے کہ نہیں ہم یہودی ہی رہیں گے اور ہم تمہارے انڈر نہیں آئیں گے. اب فتنے کرنے لگے, خاموش بھی نہیں بیٹھے, اندر نہیں آئے تو نہیں, خاموش نہیں بیٹھے, فتنے کرنے لگے. تو جیسے ہی فتنے کرنے لگے تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کیا کیے,
عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بول دیے, اعلان کر دیے برات کا, یعنی ہم بولے کہ اب سے ہماری تمہاری کوئی کیا کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ نہیں ہے, تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, فتنے کیے, آج سے تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے تعلق توڑ دیا. کس نے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ. اب جو عبداللہ بن ابی منافق تھا, اس نے کیا کیا؟ عبداللہ بن ابی نے اس کے اپوزٹ کیا, یعنی اس نے کیا کہتے ہیں کہ تعلقات نہیں توڑا یہودیوں سے. اس نے تعلقات نہیں توڑا یہودیوں سے, کیونکہ اس کو ڈاؤٹ تھا اسلام فتح ہوتا یا نہیں ہوتا. اگر یہود فتح ہو گئے تو میرا خرابہ ہو جائے گا, لہٰذا میں یہود کے بھی ساتھ دوں گا, ادھر مسلمانوں میں بھی رہوں گا, ادھر جا کے یہودیوں میں بھی رہوں گا. تو نعوذ باللہ, مومن بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے, یقین کرے. یہ نہیں کہ ادھر یعنی اللہ ساتھ دیتا نہیں دیتا نہیں معلوم, اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلے تو صحیح کامیاب ہوتے کی نہیں ہوتے کی, لہٰذا یہودیوں کی بھی بات سن لیں گے. تو نعوذ باللہ یہ منافقت ہے جو کہ عبداللہ بن ابی نے کی تھی. اور ان آیات کا شان نزول یہی بتایا جاتا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں نا, ابھی ہم پڑھا رہے ہیں آپ کو, جو پڑھ رہی ہیں آپ سن رہی ہیں. تو یہ آیات کا شان نزول اسی میں بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے یہودیوں کے ساتھ تعلق نہیں توڑا, جبکہ عبادہ بن صامت کی بھی حالانکہ دور جاہلیت سے یہود کی ایگریمنٹ تھی ان لوگوں کے ساتھ, لیکن یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بولے کہ آج سے ہمارا ایگریمنٹ خلاص, تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں آنا ہے, اسلام لانا ہے. اسلام نہیں لاتے ہیں تو کم از کم تم کو کیا کرنا ہے؟ اسلامی حکومت کے انڈر رہنا ہے, کیونکہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یعنی اللہ نے تو رشد اور غی دو راستے, اچھائی اور برائی کے دو راستے واضح کر دیے ہیں. اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپناؤ رشد کو, جنت ملے گی. نہیں اپناتے تو زبردستی نہیں ہے نا, لا اکراہ فی الدین, زبردستی کی تو مسلمان نہیں کیا جاتا. تو لہٰذا انڈر میں رہو مسلمانوں کے, کیونکہ تم انڈر میں نہیں رہے تو تم فتنے بچاؤ گے. تم جیسے کہ آج کی دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہود کا فتنہ کس قدر مچا ہوا ہے. انسانی جانوں سے خون کی ندیاں بہائی جا رہی, خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں. انسانی جانوں پر, معصوم جانوں پر کیسے حملے ہوتے ہیں, کیسے یہ پوری یہود و نصارہ کی کارستانیاں, ان کو انڈر میں نہیں رکھتے تو یہ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اسلام کے اندر ان کو آنے کے لیے کہا گیا, لیکن وہ نہیں آئے. نہیں آنے سے کیا ہوا اس زمانے میں؟ یہودیوں کو جب کہا گیا کہ اسلام کے اندر آؤ, یہ بنو قینقاع کے لوگ جو تھے انہوں نے نہیں مانی بات کو, فتنے برپا کیے. تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے ان سے اگریمنٹ توڑ دیا, لیکن ان کے پاس سے ہٹ گئے, ان کی دوستی سے ہٹ گئے. لیکن یہ نہیں ہٹا عبداللہ بن ابی, اور ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ وہ یہودیوں کو بچائے, جس پر یہ آیات نازل ہوئی ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, تم دیکھتے ہو اے نبی ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے, بیماری ہے, یُسَارِعُونَ فِيهِم, کوشش کرتے ہیں ان کے لیے, دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں. یُسَارِعُونَ فِيهِم, دوڑ کر سرعت سے تیزی کے ساتھ ان کے پاس گھس رہے ہیں. یقولون, کہتے نخشا ان تصیبنا دائرہ, کیا کہتے ہیں, ہمیں خطرہ نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے. مطلب یہ کہ یہودی کچھ بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی کر دیں گے, ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے, ہم کو مار دیں گے, لہٰذا جا کے ان کی چاپلوسی کرتے ہیں, جا کے ان کی چاپلوسی کرتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ان کے چاپلوسی کرنے سے یہ بچ جائیں گے. تاریخ گواہ ہے میری بہنوں اس چیز کی, اسلام کے دشمن سے چاپلوسی کریں گے, منہ کی کھائیں گے. چاپلوسی کرنا, ان سے دوستیاں کرنا, ان کی جی حضوریاں کرنا, اور یہ سمجھنا کہ اس سے یہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں گے, ہم پر حملے نہیں کریں گے. نہیں, ان کے اندر کتوں کی سی فطرت ہوتی ہے, عادت خبیثہ. فطرت نہیں بولیں گے, فطرت تو اللہ نے اچھی فطرت پر پیدا کیا تھا ان کو, لیکن نہیں, ایک جانور ہوتا نا کتا, وہ کیسے رہتا, یعنی وفادار بھی رہتے کیا کرتا, اس کی عادت میں ہی کاٹ دینا, اس کی فطرت میں ہی کاٹ دینا. کبھی اس کو پاگل پن سدھرا یا پھر غصہ آ گیا تو کیا اپنے ہی مالک کو کاٹ دیتا. کئی ایسے واقعات ہم نے دیکھے, کئی لوگ ہلاک ہو گئے اس میں. یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ہمارا بہت وفادار ہے, اس کو لپٹ لے رہی, اس کو لاڑ کر رہی, پیار کر رہی. حدیث سے منع کیا گیا, حدیث سے جو چیز منع کی گئی, جیسے کتوں کو پالتے ہیں گھروں میں,
اس کو یعنی پیٹس بہت شوق سے رکھ لیتے ہیں، نعوذ باللہ، حرام ہے، نہیں رکھ لو. کیوں؟ کیونکہ ایسے کئی سبوں حادثات ہم نے دیکھے کہ وہی کتے جو پالتو تھے، بڑے وفادار تھے، اور انہوں نے کیا کیا، اپنے مالک کو کاٹ لیا، بچوں کو کاٹ لیے، سڈن حملہ کر دیے. تو ان کے اندر وہ چیز ہوتی، اسی لیے تو منع کیا گیا نا. تو بہرحال یہ کہ ان کی بھی عادت انہوں نے ایسی بنا لی، کفار نے، مشرکین نے، اسلام کے دشمنوں نے. یہ آپ کو کب پلٹ کے کاٹیں گے آپ کو نہیں پتا، وفاداری تو دکھاتے ہیں سامنے بظاہر. اس لیے کہا نا اللہ نے المشرکون نجسن، مشرک کیا ہے؟ نجس ہے. نجس کتا بھی نجس ہے، مشرک کو بھی نجس کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر بھی وہی کیفیات ہوتی ہیں. سامنے سے تو میٹھے میٹھے بنیں گے، اچھی بات کریں گے، لیکن اسلام کی دشمنی جس کے اندر ہے وہ اپنی دشمنی کو کب ظاہر کرتا آپ کو نہیں پتا. تو تاریخ گواہ ہے اس چیز کی. انہیں خوش کرنے کی کوشش میں اپنے اسلام کو برباد نہ کریں. ان کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے نہیں، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے کی فکر کریے. ان کو خوش کرنے کی فکر مت کریے. یہ نہیں کہ ان کے فتنے سے آپ بچ سکیں گے، نہیں. یہ دیکھو عبداللہ بن ابی یہی کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن میں اس کے بارے میں لکھ دیا، فَتَرَى الَّذِينَ پس ترا تم نے دیکھا، الَّذِينَ ان لوگوں کو جو فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، نفاق ہے، یسارعون فیہم، وہ دوڑتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں اس میں، یقولون کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ، کہیں ہمیں ان سے خطرہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے. یعنی مسلمانوں کو شکست ہو جائیں گی، وہ لوگ غالب آ جائیں گے، پھر ہم کو کچھ بھی کچل ڈالیں گے، بدلے لیں گے ہم سے، وہ فلاں کریں گے، لہٰذا ان کو گفٹ دو، ان کو لاکھ لوجی کرتے پھرو، ان کے پیچھے پیچھے ان کے دائرے میں گھسو. تو یہ چیزیں نہیں کرنا ہے. ہاں، آپ کو یہ بھی نہیں بول رہے ہیں جا کے ان کو تکلیف پہنچاؤ، نہیں نا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. مسکرا کر آپ وش کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اسلام میں منع نہیں ہے. غیر مسلم کو مسکرا کر اگر کوئی وش کرتا ہے اس میں منع نہیں کیا گیا. کوئی بولے کہ مطلب کسی کوئی پریشان ہے، اچانک کوئی فار ایگزامپل گاڑی پہ سے گر گیا، ارے غیر مسلم ہے اس کو نہیں بچانا، ایسا ہے کہ اسلام میں نہیں ہے. آپ کو حکم ہے کہ آپ اس کو بچاؤ، اس کی مدد کرو. وہ مر رہا ہے، گر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کی مدد کرو. اس لیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے نہیں کہ وہ پلٹا کر پھر ہمیں، ارے بہت اچھے لوگ ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کرنا، اس کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص عبداللہ بن ابی کا یعنی تاریخ میں آتا ہے کہ آیات یعنی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ آیات کا شان نزول میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے اس طریقے سے حرکت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے صریح الفاظ میں لکھ دیا کہ دیکھو جس کے دلوں میں بیماری ہے، جو منافق ہیں، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان کے پاس اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقولون نخشا، ہم ڈر رہے ہیں اس چیز سے کہ ان تصیبنا دائرہ، کوئی حادثہ ہم پر نہ پڑ جائے، کوئی پریشانیوں میں ہم گر نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، بہت ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے. کیوں پریشان ہو رہی؟ کیوں پریشان ہو رہی؟ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کے وعدے پر یقین کرو، اللہ فتح دے گا تم کو، ان کنتم مومنین وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. وَيَقُولُونَ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی کہ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، قریب ہے کہ اللہ تم کو فتح دے دے، او امر من عنده، او یا امر من عنده، یا پھر ممکن ہے کہ اپنے پاس سے کوئی اور شے لا دے، یعنی یہ یہود و نصارہ پر جزیہ ٹیکس وغیرہ ڈال دے. فتح نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ایگریمنٹ کر لیں گے وہ لوگ آگے. ہوا نا کہ بنو قریظہ کے لوگ جب قیدی بنا کے لائے گئے تھے، بنو نذیر کی جلا وطنی کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا، آ کر ایگریمنٹ کر لیے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ لوگوں سے نہیں لڑیں گے، ایگریمنٹ کر لیں گے، ہم آپ کے انڈر میں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، ان قریب ہو سکتا ہے کہ اللہ تم کو فتح دے، یا او امر من عنده، یا کوئی اور کام تمہارے لیے بہتر ہو جائے. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگے. یعنی ایمان، ان سے اللہ تعالیٰ خطاب بھی نہیں کرتا، ان سے اللہ تعالیٰ خطاب بھی نہیں کرتا. آپ دیکھیں گے فی قلوبہم کہتا ان لوگوں کو، یعنی تم، بلکہ اللہ تعالیٰ خطاب بھی نہیں کرتا ان سے. اس قدر ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ منافقین سے،
کہ کم کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا وہاں پر، ہم کا ہوتا ہے اکثر. دیکھیے آپ کم کا صیغہ استعمال یعنی تم، بلکہ اللہ تعالیٰ خطاب نہیں کرتے. سورہ بقرہ میں بھی آپ نے دیکھا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا کہا اللہ نے. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے خطاب بھی نہیں کرتا، مومنوں کو کہتا ہے کہ دیکھو ہو سکتا ہے اللہ عنقریب، یعنی اللہ مومنوں کو کہتا ہے کہ دیکھو عنقریب اللہ تمہیں فتح دے دے یا تمہاری کوئی مدد کر دے اور کوئی دوسرا امر فیصلہ ہو جائے کہ وہ تمہارے مطیع فرما بردار ہو جائیں. جب تم دیکھو گے کہ علامہ اسروا فی انفسہم نادمین، وہ کیا کریں گے اپنی دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگے. منافق جب دیکھتے نا منافق کہ اسلام کا ہی بول بالا ہو رہا ہے، جب بولتے کہ ارے ایسا نہیں کرنا تھا واقع میں، یعنی واقع میں ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان لوگوں سے دوستی نہیں کرتے تو اچھا تھا، ارے اللہ کی بات مان لینا تھا. جب نادم ہوں گے اپنے دلوں میں. اور پھر ایماندار لوگ کیا کہیں گے؟ یقولون الذین آمنوا، اور کہیں گے ایماندار لوگ اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم انہم لمعکم، کیا کہیں گے ایماندار لوگ؟ اہؤلاء، کیا یہی وہ لوگ ہیں الذین جو لوگ اقسموا قسم کھاتے تھے باللہ اللہ کی جہد ایمانہم، وہ لوگ قسمیں کھا کر اللہ کی قسمیں کھا کر بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ اے ایمان والو ہم تمہارے ساتھ ہیں. بولتے تھے ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مومنوں کے ساتھ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں. ان کا کہنا تھا صرف، دلوں میں تو ان کی بیماری تھی. جا کے لاکھ لوجیاں کرتے تھے مشرکین کے، کفار کے، ان کے پاس جانا، ان کے پاس اٹھنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے فیسٹیولز اٹینڈ کرنا، ان کو مبارکبادیاں دینا، گھس پٹ کے رہنا ان کے اندر، یہ سوچ کے کہ ارے یہ لوگ ہم کو پھر بھی نقصان نہیں کریں گے آگے جا کے. نہیں، کمزور ایمان والے منافقین اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں. اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز لا دے گا، دلوں میں چھپی ہوئی باتوں پر یہ نادم ہونے لگیں گے، اور ایماندار ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں ہؤلاء الذین اقسموا باللہ، جو قسمیں کھاتے تھے اللہ پر جہد ایمانہم انہم معکم. کیا بولتے تھے وہ لوگ؟ انہم معکم، کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ کہ بے شک وہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا غصہ آتا منافقین کو، اور ایک جگہ ہم نے پڑھا نا سورۃ التوبہ میں کہ فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے نچلے درجے میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے حبیطت، یہاں کیا بتایا اللہ تعالیٰ؟ حبیطت اعمالہم، ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے. فاصبحوا خاسرین، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. حبیطت اعمالہم، ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے، ان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، اور یہ ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو. فاصبحوا خاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو. اب یہ منافقین کی حرکت بتاتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس چیز سے بچو اور اللہ کے فضل کی طرف آؤ. دیکھیے اللہ کا فضل کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو. اللہ تعالیٰ پھر اب ایمان والوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، یا پہلے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ منافقین اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں، تم یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو. یہ منافقین کی حرکتوں کو دیکھو، یہ لوگ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں. اور پھر دوبارہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم، جو پلٹے گا تم میں سے، جو اپنے دین سے پھر جائے گا. یعنی قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کیونکہ اس سے پہلے سے یہ معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے عرب قبائل اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، لہٰذا ایسے ہی ہوا نا میری بہنوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کچھ قبیلے جو کیا ہوئے، مرتد ہو گئے، بولے نہیں اب ہم اسلام نہیں رکھتے. وہ لوگ سمجھے کہ نبی ختم ہوتے ہی چلو کیا کہتے ہیں کہ حکومتیں ختم ہو گئی اسلام کی، سمجھے وہ لوگ. اور کیا کرے، فتنے ارتداد ہوا تھا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں. اب جو لیول 6 کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ پڑھیں گے، لیول 6 کے اسٹوڈنٹس پڑھیں گے فتنے ارتداد کیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا. تو بہرحال اس فتنے کو اچھی طرح سے کچلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اگر تم لوگ پلٹے، فتنے ارتداد یعنی پلٹ جانا دین سے،
تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں ایمان والو اگر تم میں سے کوئی پلٹے گا نا، دو شخص بھی اپنے دین سے پھر جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ جلد ہی فسوف ان قریب فسوف ان قریب یاتی اللہ لا دے گا بقوم ایسی قوم کو. اب ان کی کیا صفات ہیں دیکھیے، یہ صفات ہم اپنے اندر لانا ہے میری بہنوں، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے. اور یہ صفات اگر ہمارے اندر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہٹا دیتا اسلام کے کیا کہتے ہیں دائرے سے، ہٹ جاتا بندہ اسلام کے دائرے سے، اور کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ کسی اور کو ان مومنوں میں شمال کرتا ہے. تو غور سے سنیے ان صفات کو اور اس سے متصف ہو جائیے، چمٹ جائیے. کیا کیا ہے یہ صفات؟ اللہ تعالیٰ بتا رہی تم اگر دین سے پھرے، اے ایمان والو، مجھ سے آپ سے خطاب کر کے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، مجھ سے اور آپ سے خطاب کر کے بول رہے ہیں اے ایمان والو اگر تم دین سے پھر گئے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کو محبوب ہوگی، وہ اللہ سے محبت کرتی. فرسٹ پوائنٹ کیا؟ اللہ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا. یعنی آپ اللہ سے اتنی محبت کر رہے ہیں، آپ اللہ سے اتنی محبت کر رہے ہیں کہ اس کے عوض میں پلٹا کر اللہ بھی آپ سے محبت کر رہا ہے. سبحان اللہ. آپ اللہ سے اتنی محبت کر رہے ہیں کہ اس کو پلٹا، یعنی اس کے عوض میں اللہ کیا کر رہا ہے؟ پلٹا کے آپ سے بھی محبت کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو ایسی مومنین کی صفات ہونی چاہیے. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ ایسی قوم جو یحبونہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. اور ان کا سیکنڈ پوائنٹ اذل علی المؤمنین، نرم ہوں گے مسلمانوں پر. میری بہنوں ہمیں مسلمانوں پر نرم ہونا ہے، آپس میں محبت رکھنا ہے. ہم بڑے جلدی چڑ جاتے کس سے بھی، یعنی انہوں ایسا کرے میرے ساتھ، چلو میں پلٹ گئی پورا. یعنی یہ جو کہتے ہیں نا مطلب شارٹ ٹیمپرڈ، بہت جلدی ہم ایک دوسرے سے چڑ جاتے ہیں. انہوں ایسا کرے میرے ساتھ، چلو اب بھی بدلا لے لیں گے. جیسا کہ ابھی یعنی کیا کہتے ہیں کہ جنت جہنم کا فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں، ابھی بدلا لے لیں گے. جب کا جب بدلا لے لیتے ہیں. معاف کرنے کی تو ہمارے اندر نعوذ باللہ دور دور تک فقدان نظر آ رہا ہے. تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ اللہ بھی ذلت کے لیے چھوڑ دیتا ہے اسی قوم کو، اور کیا کرتا ہے؟ دوسری قوم کو اللہ اٹھاتا ہے ہمارے بدلے میں. تو اللہ کے لیے خوف کھا جائیں ہم، اور یہ بات اپنے اندر چن لیں، یہ اللہ کا فضل ہے. کیا ہے اللہ کا فضل؟ کہ بندہ اللہ سے محبت کرنے لگے، اللہ سے اتنی محبت کرے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ. سیکنڈ پوائنٹ، مسلمانوں کے اوپر رحم دل. اب رشتہ داروں پہ تو ہونا ہی ہونا ہے رحم دلی، نرم دل. اذلہ کہتے ہیں مطلب جھک جانا. اذلہ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے تم بازو اپنے پست رکھو، جھک جاؤ. ایسا نہیں کہ ایک کچھ بھی ذرا سی غلطی ہو گئی کسی سے، انہوں ایسا میرے ساتھ کرتے، اب بھی پلٹا کے میں ان کے ساتھ یہ کر دوں گی. اچھا انہوں میرے بچے کے ساتھ ایسا کرے، اب ان کو بھی میں ایسی بول دوں گی. کڑا کا جواب دے دیا ہم نے، دھڑلنے سے ہم نے فوری ان کا بھی نقصان کر دیا. کچھ نقصان ہمارا ان کی طرف سے ہوا تو ہم کیا کرتے اور ڈبل نقصان کرنے کی کوشش کرتے. نعوذ باللہ. نہیں، معاف کر دو، نرم پڑو اور سمجھاؤ ان کو، دیکھو یہ حرکت آپ آئندہ مت کریے. ابھی آپ نے یہ جو کیا نا اچھا نہیں لگا مجھے، میرے دل میں آیا خیال کہ میں پلٹا کے آپ کے ساتھ ایسا کروں، لیکن میں نے یہ خیال کیا کہ پھر میں اللہ کے فضل سے محروم ہو جاؤں گی. بات بہت اہم کہہ رہی ہوں، دوبارہ کہہ رہی ہوں، غور سے سنیے. کوئی مومن آپ کے ساتھ، کوئی مسلمان آپ کے ساتھ کچھ بھی اس کی طرف سے بدسلوکی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، بد اخلاقی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے، آپ اس کو بول دیں اللہ کے لیے. کہہ دیں کہ دیکھیے آپ کی اس حرکت کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی بہن، پلیز آئندہ سے مت کریے. کیونکہ اور میرے بھی ذہن میں فوری آ گیا تھا کہ میں آپ سے بدلا لوں، لیکن میں یہ سوچی کہ میں اللہ کے فضل سے محروم ہو جاؤں گی اگر میں آپ سے بدلا لی. کیونکہ مجھے آپ سے نرم رہنا ہے تو اللہ کا فضل مجھ پر ہوگا. مجھے آپ سے نرم رہنا ہے. اللہ کی قسم میری بہنوں، میں وضو سے ہوں، جھوٹ نہیں کر رہی ہوں، اللہ کی قسم میں نے اس طریقے کی
جب کسی دوسروں کے ساتھ حرکت کی، یہ بات میں نے بولی، ان کے قلوب پلٹ گئے، شرمندہ ہو گئے وہ لوگ، اور بولے ارے میں معافی چاہتی ہوں، ہاں مطلب میں انٹینشنلی، کوئی تو بول دیا ہاں میں انٹینشنلی کری تھی، آئندہ نہیں کروں گی، آپ بہت اچھی طرح سے سمجھا دی باجی، آئندہ سے نہیں کروں گی. ارے بولے عائشہ آپ اچھا بول دی، میں ٹھیک ہے شاید ہو سکتا غلطی سے ہو گیا تھا ہوگا، اب اندر نادم ہے لیکن اوپر سے بولیں گے اچھا غلطی سے ہو گیا تھا ہوگا، لیکن سبحان اللہ اس کے بعد انہوں نے ایسی غلطی نہیں کی. ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بدلہ لے لیں گے تو ہو گیا، بات ختم ہوگی، نہیں ہوتی. پھر ادھر سے ایک بدلہ ہوتا ہے، پھر ادھر سے ایک بدلہ، ادھر سے کب تک چلیں گے، خبر میں گئے تک ایسی لڑ لیتے رہیں گے. زندگیاں خراب، کام خراب، اس سے صحت خراب، نقصانات، بیمار ہو جاتے ہیں ٹینشنز کی وجہ سے. تو ان چیزوں کو، اللہ کی باتوں کو اپناتے ہیں، اللہ کا فضل لینا چاہتے ہیں میری بہنوں، تو یہ لیجئے. اللہ کہتا ہے اللہ کا فضل کس کے لیے ہے؟ پہلا پوائنٹ اللہ سے محبت کرنا، پھر اتنی محبت کرنا کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے. سیکنڈ پوائنٹ، مومن پر، مسلمانوں پر، مومنین پر اذلہ، نرم ہو، نرم، مومن پر نرم ہو، اعز علی الکافرین، اور کفار پر سخت، مومن پر رحم دل، کفار پر سخت، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تیسرا، پہلا کیا تھا؟ اللہ سے محبت کرنا، اتنی شدید محبت کہ وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے. اس کے بعد مومنین پر سخت اور کافر پر مومنین پر نرم، مومنین پر نرم اور کافر پر سخت. تیسرا، اللہ کی راہ میں جہاد. چوتھا، اب یہ تین چیزیں کرتے نا، اللہ سے شدید محبت کرنے لگتے، مومنین پر نرم ہوتے، کفار پر سخت ہوتے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بنتے. اب لوگ آپ کو بولنا شروع کر دیں گے، ارے یہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں، فلاں یہ بہت شدت پسند ہے، انہوں اپنے آپ کو کیا سمجھتے پتا نہیں، فلاں فلاں، آپ کو ٹائٹل لگیں گے. تو اب چوتھا پوائنٹ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، ولا یخافون، وہ نہیں ڈرتے، لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت سے. کوئی ملامت کرنے والا ہوتا، کوئی جو ہے نا مطلب نیکیوں کے پر، آپ نیکی پر چل رہی ہیں، لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، آپ مسلمانوں پر نرم ہو رہی ہیں، مومن پر نرم ہو رہی ہیں، لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. انہوں بولتے ہیں ارے آپ کیا نرمی برت رہی، ایک مرتبہ فل دبا کے بدلہ لے لو، آئندہ نہیں کریں گے. اب بولیں کہ نہیں نہیں مجھے نرم بننا ہے، انہیں سمجھانا ہے، یہ کام نہیں کرو. ہاں یہ بات ہے کہ ایک کو سمجھا رہے ہیں، دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، تیسرے کو سمجھا رہے ہیں، سمجھ نہیں، بار بار آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس وقت آپ ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن نہیں پہلی مرتبہ میں ہی آپ نے ایکشن لے لیا تو یہ غلط بات. انہیں سمجھائیں. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کے اوپر جب عمل کرنے لگتی ہیں، سمجھانے لگتی ہیں، لوگ ملامت کریں گے آپ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ بندے، چہیتے بندے، جس پر اللہ کا فضل ہے، وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ولا یخافون لومۃ لائم، ولا یخافون، وہ خوف نہیں کرتے، لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. ولا یخافون، کوئی پرواہ نہیں کرتے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے دے دے. اللہم آتنا یا ربی. جتنی بہنیں سن رہی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا یہ فضل نصیب فرمائے، آمین یا رب. کیا ہے میری بہنوں اللہ کا فضل؟ بار بار دہرا رہی ہوں، غور سے سنیے، نوٹ کر لیجئے اس آیت کو، آیت نمبر 54. کون ہے وہ لوگ؟ یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرنے والے، اتنی شدید محبت، اتنی شدید محبت کہ اس محبت کو دیکھ کر اللہ بھی محبت کرنے لگے اس سے. کس پر ہے اللہ کا فضل؟ اس پر جو شدید محبت کرتا ہے اللہ سے، اور اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور دوسرا پوائنٹ، وہ نرم ہوتا ہے مسلمان پر، سخت ہوتا ہے کافر پر. تیسرا پوائنٹ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. چوتھا پوائنٹ، لا یخافون لومۃ لائمہ، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. ذالک فضل اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے اللہ عطا کرے. واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اب اللہ سمجھا رہا ہے، تم کیوں مر رہی، تڑپ رہی، جا رہی، یہود سے دوستی کر رہی، نصارہ سے دوستی کیوں کر رہی؟
جبکہ انما بے شک ولیکم اللہ، تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہارا مددگار اللہ ہے. سبحان اللہ. اور کون ہے؟ ورسولہ، اور اس کا رسول ہے. اور کون ہے؟ والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی تمہارے دوست ہیں. یعنی ایمان والوں کو اپنا دوست بناؤ، کافر یہود مشرک کو نہیں، اسلام کے دشمن کو نہیں، بلکہ مومن کو اپنا دوست بناؤ. کون سے مومن؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کیسے لوگ ہیں یہ لوگ؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے. ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنی بڑائی نہیں کرتے، اپنی بڑائی نہیں کرتے، اپنا دکھاوا نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، شارٹ ٹیمپر نہیں ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھکنے والے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھکنے والے، اللہ کی بات پر جھکنے والے. یہ نہیں کہ یہاں مفاد نظر آ رہا ہے، ارے اللہ کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ یہاں بہت فائدہ ہے. نہیں، وہ جھکتے ہیں، وہ پلٹتے ہیں، وہ راغب ہیں کس طرف؟ اللہ کی بات کی طرف. مومن لوگ تو ایسے مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں. پہلے تو اللہ نے بہت بڑی دوستی کی اپارچونیٹی رکھی، کہا کہ اللہ ولیکم اللہ، ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، مددگار ہے، دوست ہے اگر تم مومن ہو. ورسولہ، اور اس کا رسول. والذین آمنوا، اور ایمان والے. کون سے وہ لوگ؟ جو الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ جھک جاتے ہیں. ان کی اسٹرگل یہ ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو نافذ کریں، نماز کو قائم کریں. نماز کو قائم کریں. قائم کرنا مطلب خود پڑھنا، دوسروں کو پڑھانا اتنا ہی نہیں ہے. قائم سے مراد بہت بڑی اس کی تفسیر ہے. قائم کرنا مطلب یہ کہ حکومتی لیول پر قائم کرنا. قائم، دیکھیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں پر اسلامی حکومتیں ہیں، نماز قائم ہوئی ہے وہاں پر، مطلب یہ کہ سب کو پڑھنا لازم ہے. حرمین میں دیکھیں گے آپ، لازم ہے. اگر نماز کے ٹائم پہ دکان کھلی رہی تو کیا ہوتا؟ اس کے اوپر غرامہ پڑ جاتا، اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اسے، کہ ان کے اوپر ٹیکس بھی نہیں بولیں گے، اسے کیا بولیں گے، جرم کے لیے لیتے نا وہ لیا جاتا. تو سبحان اللہ، یہ جو فائن پڑتا، تو جب وہ اس کا ڈر ہوتا تو کیا کرتا بندہ؟ فوری نماز کے لیے چلے جاتا. نہیں، نماز کا ٹائم ہے، نماز کے لیے چلے جاتا. نماز تو یہ ہے قائم کرنا نماز کو، یعنی سب کو حکم دے دینا نماز پڑھنے کا، قائم کرنا. تو یہ بات میری بہنوں، مومن وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتا ہے. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ من مانی زکوٰۃ، جس کو بولے اس کو دے دیے، جس کو بولو جو جس طرف منہ اٹھائے چلو ان کو دے دینا ہے، ان کو دے دینا ہے. 500 روپے دیے، 1000 روپے ان کو دیے، 500 ان کو دیے، 1000 روپے ان کو دیے، انہوں بھی غریب ہے، انہوں بھی غریب ہے. وہ پورا زکوٰۃ کا نظام ہمارے پاس برباد ہو کے ہے. کیوں؟ اگر ہماری یعنی ایک نظام ہوتا ہمارا تو زکوٰۃ پوری ان کے پاس جمع ہوتی اور بہتر طریقے سے وہ یوٹیلائز ہوتی. وہ تو نظام ہمارے پاس نہیں ہے، وہ نظام تو ہمارے پاس نہیں. ہم اپنی منمانی سے زکوٰۃ دے لیتے ہیں، کس کی قبول ہوئی کس کی قبول نہیں معلوم. جبکہ رکن ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا. کس کو دینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے، اس کا علم لازم ہے، پڑھیں اور اس طریقے سے ادا کریں زکوٰۃ کو. تو بہرحال مومن لوگ وہ ہوتے ہیں جو والذین آمنوا، ایمان والے وہ ہیں جو الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ جھکنے والے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب جو بھی دوستی کرے گا نا اللہ اور اس کے رسول سے، اور والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے. پہلے تو اللہ تعالیٰ بتائے ایمان والوں سے دوستی کرو، یہ دوستی تم کو کامیاب کرے گی. اگر تم نہیں کریں گے دوستی تو بھی اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ دوسروں کو لا لے گا جو اللہ سے دوستی کرنے والے ہوں گے. اور جو لوگ اللہ سے دوستی نہیں کرے ان کا انجام بد بھی اللہ نے بتا دیا. خوشخبری لاسٹ میں بتا رہا، پہلے تو دوستی کرنے والوں کا انجام بد اللہ نے بتایا، آخر میں اللہ تعالیٰ دوستی کرنے والے کا فائدہ بتاتا. پہلے تو اللہ نے حکم دیا کہ تم دوستی کرو، اللہ نے پہلے حکم دیا کہ تم
कुफार और मुशरिकीन से, यहूद और नसारा से दोस्ती मत करो। उसके बाद अल्लाह ने समझाया कि उनकी दोस्ती करने के नुकसानात क्या हैं। फिर अल्लाह ने समझाया कि कौन लोग हैं जो दोस्ती करते हैं। उसके बाद अल्लाह ने समझाया कि अगर तुम पलट जाएंगे दीन से तो तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अल्लाह ताला तो तुम्हारी जगह कोई और कौम को ला देगा जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाली, अल्लाह उनसे मोहब्बत अल्लाह से वो मोहब्बत करेगी और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, और वो मोमिनीन पर नर्म होंगे, कुफार पर सख्त होंगे, अल्लाह की राह में जिहाद करते होंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह उन्हें अता करेगा। इसके बाद अल्लाह ऐलान करता है कि तुम दोस्ती करो, तुम्हारा दोस्त तो अल्लाह है, भूल रहे क्यों? ईमान वाले बनो, अल्लाह तुम्हारा दोस्त बनेगा। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा दोस्त बनेगा, उसका रसूल और मोमिन लोग। वो मोमिन जो नमाज को कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और झुकने वाले अल्लाह के सामने। अब जो इन अल्लाह से, इन रसूल से और इन मोमिन से दोस्ती करेगा तो वमन यतवल्लल्लाह, और जो दोस्ती करेगा अल्लाह से व रसूल और उसके रसूल से, वल्लदीन आमनु, और ईमान वालों से, फइन्ना हिज़्बल्लाह, बेशक ये लोग कौन है? अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की जमात, अल्लाह वाले हैं। हिज़्बल्लाह यानी हिज़्ब कहते हैं जमात को, गिरोह को। हिज़्बल्लाह यानी अल्लाह का गिरोह, अल्लाह की जमात वाले हैं ये लोग, और यही हुमुल गालिबुन, यही गालिब होंगे। यानी अगर आप अल्लाह वाले बने, अल्लाह की जमात में आए। अल्लाह की जमात कौन सी है? जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, इतनी मोहब्बत करने वाले जो कि अल्लाह उनकी मोहब्बत को देखकर अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है, और वो मोमिनों पर नर्म है, आपस में नर्म है, मुसलमानों पर, मोमिन पर नर्म है, कुफार पर सख्त है, जिहाद करने वाले हैं, और किसी मलामत करने वाले की मलामत से वो नहीं डरते। तो इन लोगों से दोस्ती करने के लिए अल्लाह ताला कह रहा है, और यही ईमान वाले हैं। और अल्लाह ताला ने आखिर में ये कह दिया कि यही लोग गालिब होंगे। अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अगर हम आपस में मुसलमानों पर नर्म होंगे, कुफार पर सख्त होंगे, ऐसे काफिर जो इस्लाम के दुश्मन हैं, और ऐसे मुजाहिदीन जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, और वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरते। तो मेरी बहनों, ये अल्लाह ताला की इन बातों को यानी अपने दिलों में बिठाएं, दिमागों में बिठाएं कि हम अल्लाह ही को अपना दोस्त बनाना है। अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी है, बहुत बड़ा अल्लाह का करम है, बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है। ये उसकी दोस्ती को पाना अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। इस फजल को ले और समझे इस चीज को, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें फहम कुरान नसीब फरमाए, उस पर अमल करना नसीब फरमाए। जो जो चीजें हमसे छूट रही हैं अल्लाह ताला उसको हमें पूरा करने वाला बनाए, और जो अहकामात अल्लाह ने दिए हैं उस पर अमल करते हुए जो मनहियात हैं उससे हमें दूर रखे। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।